अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 3 सबक नंबर 11, जिसमें हम नहवी कवायद पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हम मुफरद, मुरक्कब और मुरक्कब की अकसाम, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस दोनों पढ़ चुके हैं, यानी तकसीम के लिहाज से। फिर मुरक्कब नाकिस की दो किस्में थी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इजाफी तो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी क्या है? बिल्कुल आसान है कि एक लफ्ज या एक शख्स या एक चीज कोई भी हो सकती है, और उस चीज, शख्स या कोई भी दूसरी चीजें अगले दूसरे अल्फाज से उसकी खूबी या खामी जिन अल्फाज से बयान की जाए, तो जिसकी खूबी और खामी बयान की जा रही है उसको मौसूफ, और जिन अल्फाज से बयान की जा रही है उनको उसकी सिफात कहते हैं। इंसान से लेकर जानदार तक और हैवान से लेकर दूसरी बेजान चीजों तक, दीवार से लेकर लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी चीज की खूबियां और खामियां होती है। तो जिसकी खूबी या खामी बयान की जाएगी वो मौसूफ, और जिन अल्फाज से की जाएगी वो उसकी सिफात कहलाती हैं। जैसे कि उसकी मिसाल हमारे पास जैद है, जैद लंबा भी हो सकता है, जैद छोटा भी हो सकता है, वो जहीन भी हो सकता है, वो पुंजैन भी हो सकता है, और वो अच्छी खूबियों में से सच बोलने वाला सादिक भी हो सकता है, वो झूठा भी हो सकता है, और वो नेक और सालेह भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम जैद की खूबियां हैं। तो जैद मौसूफ बना, ये बाकी सब उसकी खूबियां बनी, सिफात बनी। दीवार है हमारे पास, जेदार हादा जेदार तवीन, ये जेदार मजबूत है, ये भी इसकी सिफत है। जेदार तवीन, ये भी इसकी खूबी है कि भाई ये लंबी दीवार है। तो किसी भी चीज की कोई भी खूबी हो सकती है। तो मौसूफ से मौसूफ, जिसकी खूबी बयान की जा रही हो, अच्छी या बुरी, सिर्फ बयान की जा रही है, अच्छी या बुरी, तो वो कहलाएगा मौसूफ। और जिन अल्फाज से की जा रही है वो सिर्फ। तो एक मौसूफ में कई खूबियां, कई खामियां हो सकती हैं, यानी कई सिफात उसकी हो सकती हैं। तो अब आते हैं मौसूफ सिर्फ के उसूल और कायदों की तरफ से। अरबी जबान में जिस शख्स या जिस चीज की खूबी या खामी बयान की जाएगी वो मौसूफ, और उसके बाद आने वाले अल्फाज जिनसे बयान की जा रही है वो सिफतें। इनके लिए कुछ कायदे हैं कि जब अरबी जबान में इनको इस्तेमाल किया जाता है तो मौसूफ सिर्फ में तीन चीजों में यकसानियत होना जरूरी है। तीन चीजों में, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें यकसानियत होना जरूरी है? नंबर एक, मारिफा नकरा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। या तो दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकरा होंगे, दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकरा होंगे। देखिए उसके हमारे पास यहाँ लिखिए कि मौसूफ सिर्फ का पहला उसूल कि तनवीन और अलिफ लाम में यकसानियत। तनवीन से क्या मुराद? ये नकरा की, कॉमन नाउन की अलामत है, और अलिफ लाम ये प्रॉपर नाउन की है। तो जरूरी नहीं अलिफ लाम हो, अगर वो किसी का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, किसी मुल्क का नाम है, किसी बंदे का नाम है, वो भी मार्फा है बावजूद तनवीन होने के। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन असल कायदा ये रखिएगा कि मार्फा नकरा होने में या तो दोनों कॉमन नाउन या दोनों प्रॉपर नाउन। देखिएगा उसकी मिसाल, और उसको इन्होंने आसान अल्फाज में कह दिया क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल इस तरह होता है, या तो दोनों पर तनवीन होगी या दोनों पर अलिफ लाम होगा। ये आसानी के लिए किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कभी मौसूफ पर अलिफ लाम ना हो और सिर्फ पर हो। ये मुमकिन है। तनवीन और अलिफ लाम में यकसानियत होगी, आखिर में तनवीन, जैसे रजुल रशीदुन, समझदार मर्द। क्या मतलब? दोनों कॉमन नाउन है, शुरू में अलिफ लाम और रजुल रशीद, और रजुल में भी अलिफ लाम है और रशीद में भी है, खास समझदार मर्द। तो ये नकरा कहलाएगा, ये मार्फा कहलाएगा। और मार्फा और नकरा हमारा आगे आएगा, उसको पढ़ेंगे। अगर मौसूफ पर तनवीन या अलिफ लाम है तो सिर्फ पर होगी। तो गोया कि पहला कानून और पहला कायदा ये हुआ कि मार्फा नकरा होने में दोनों बराबर है। या तो दोनों मार्फा होंगे, मौसूफ भी मार्फा, सिर्फ भी मार्फा, या दोनों नकरा होंगे। और जिसको हमने आसान अल्फाज में कह दिया कि तनवीन और अलिफ लाम में दोनों बराबर होंगे, या दोनों पर तनवीन होगी या दोनों पर अलिफ लाम होगी। तो ये पहली चीज होगी, पहला उसूल हुआ मौसूफ सिर्फ के लिए। दूसरा उसूल मौसूल सिर्फ के लिए है, दूसरा और तीसरा दोनों इन्होंने इकट्ठे बयान कर दिया। तो हम पहले दूसरे को करते हैं। दूसरा ये है कि मुजक्कर और मुअन्नस होने में दोनों में मुताबिकत होगी। मौसूफ मुजक्कर है तो सिर्फ भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिर्फ भी मुअन्नस लफ्ज आएगा। अगर मौसूफ मुजक्कर है
تو صرف بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صرف بھی مؤنث دکھے گا، یہ دوسرا اصول ہے۔ رجال مردوں کے لیے ہے تو اس کی صرف بھی مذکر آئے گی، مؤمنون، مؤمنات نہیں آ سکتی، رجال مؤمنات 100% یہ غلط ہے، رجال مؤمنون مومن مرد تو مذکر ہے، نساء عورتیں، مومنات ایمان والی، تو نساء کی تعریف کی ہے مومنات ایمان والیوں کے ساتھ، یا صالحات کے ساتھ کریں یا شاکرات کے ساتھ کریں، کسی لفظ کے ساتھ بھی کریں، تو مومنات یہاں موصوف نساء یہ موصوف مؤنث ہے، لہذا مومنات صرف مؤنث ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ نساء مومنون یا مؤمنین آپ کر دیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مذکر ہو دوسرا مؤنث ہو، یا ایک مؤنث ہو دوسرا پہلا مذکر ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا اصول تھا معرفہ نکرہ میں، اب دیکھیں دونوں پہلی شرط بھی ان میں آ رہی ہے، پہلا اصول دونوں نکرہ ہیں، رجال بھی مومنون بھی۔ دوسرا اصول ہو گیا کہ مذکر مؤنث میں ایک طرح کے، اب تیسرے اصول کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا اصول کہتا ہے واحد تثنیہ جمع، دونوں واحد ہوں گے موصوف سے، یا دونوں تثنیہ ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے۔ تو تین اصول ہو گیا۔ پہلا اصول معرفہ نکرہ میں کامن نون پرونن نون ہونے میں دونوں ایک طرح ہوں گے۔ دوسرا تھا کہ مذکر اور مؤنث میں فیمینن یا مسکولن دونوں یا تو مؤنث ہوں گے یا دونوں مذکر۔ تیسرا تھے کہ واحد تثنیہ جمع، یا تو دونوں واحد ہوں گے یا دونوں تثنیہ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے، یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں تثنیہ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے۔ رجال مومنون، نساء مؤمنات۔ دوسری اور تیسری چیز موصوف صرف میں یکسانیت ہوتی ہے۔ دوسری اور چیز کیسے؟ اگر موصوف مذکر ہے تو صرف مذکر، اگر موصوف جمع ہے تو صرف مؤنث، جیسے ابھی مثال ہو گیا۔ تو ہم نے کہا واحد تثنیہ جمع میں یکسانیت ہوگی، مذکر مؤنث میں یکسانیت ہوگی، معرفہ نکرہ میں یکسانیت ہوگی۔ اب اس کو ہم ذرا مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ تین اصول تھے، ہر اصول کے لحاظ سے مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ہم نے کیونکہ تینوں اصول پڑھ لیے اب تینوں اصول کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ موصوف صرف کے لیے تین اصول تھے۔ پہلا اصول کہ مذکر مؤنث معرفہ نکرہ میں یکساں ہوں گے، ایک طرح ہوں گے دونوں، یا دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ۔ دوسرا اصول دونوں مذکر یا دونوں مؤنث ہوں گے۔ تیسرا اصول واحد تثنیہ جمع میں یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں تثنیہ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے، اس میں بھی یہ ایک طرح کے ہوں گے۔ تو ان تینوں اصول کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں مرکب توصیفی کے تین اصولوں کے اعادہ اور اجرا، موصوف اور صرف کا پہلا اصول تنوین اور علم میں یکساں ہوں گے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں معرفہ نکرہ میں، کامن پرومن نون میں۔ موصوف دونوں کے شروع میں الف لام ہو یا دونوں کے آخر میں تنوین ہو، جیسے موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوگی۔ اس کی مثال اور بہترین مثالیں دی ہیں، الاسماء الحسنى اچھے نام، الاسماء الف لام میں، الحسنى میں میرے نام، البیت العتیق قدیم گھر، بیت اس کی صفت لائی عتیق پرانا ہے، المسجد الحرام ایسی مسجد جو حرمت والی ہے، یہ موصوف ہے یہ صفت ہے، دونوں پر الف لام۔ الفوز العظیم کامیابی ایسی جو کافی بڑی ہے، تو الفوز موصوف، العظیم سے۔ النجم ستارہ ایسا ستارہ، الثاقب جو روشن ہے، دونوں پر الف لام ہے۔ تو یہ موصوف صفت میں سب کے اندر پہلا اصول پایا گیا کہ سب کے سب معرفہ ہے۔ ان میں دوسرا اصول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا اصول تو یہ تھا کہ دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے۔ الاسماء یہ بھی مؤنث، الحسنى یہ بھی مؤنث۔ یہاں ہمارے دو قاعدے ٹوٹ رہے ہیں کہ یہ الاسماء یہ جمع ہے، الحسنى یہ واحد ہے۔ الاسماء ظاہری شکل میں یہ مذکر ہے، الحسنى یہ مؤنث ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں۔ البیت العتیق دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں معرفہ ہیں۔ المسجد الحرام دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں کے دونوں واحد ہیں۔ الفوز العظیم بڑی کامیابی، دونوں کے دونوں معرفہ ہیں یعنی الف لام کے ساتھ، دونوں کے دونوں مذکر ہیں
और तीसरा उसूल, दोनों वाहिद में यकसा है। अन्नज्म साकिन, इसी तरीके से तीन उसूल में। पहला उसूल हो गया कि मारफा नकरा में दोनों मारफा है। दूसरा उसूल कि मुजक्कर मुअन्नस में दोनों मुजक्कर है। तीसरा उसूल कि ये वाहिद तस्नीय जमा से वाहिद है। अब आ जाते हैं तनवीन वाले के। नूरम मुबीना, सिराजम मुनीरा, अमलन सालिहन, हलालन तय्यबन, फضلا कबीरा, فضلا كبيرا. نورا مبينا، سراجا منيرا، عملا صالحا، حلالا طيبا، فضلا كبيرا. فضلا كبيرا. نورا مبينا، روشنی کھلی. سراجا منیرا، چراغ روشن. عملا صالحا، کام نیک. حلالا طیبا، حلال پاکیزہ. فضلا کبیرا، فضل بڑا. اب ان میں کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ تھا کہ معرفہ نکرہ میں سے سب یہ نکرہ ہے. دوسرا، سب کے سب مذکر ہے، موصوف اور صرف دونوں. اور تیسرا، سب کے سب واحد ہے، موصوف بھی واحد ہے، صرف بھی واحد ہے. تو یہ تین چیزوں میں یکساں ہوا ہے. نمبر ایک معرفہ نکرہ، نمبر دو مذکر مؤنث، نمبر تین واحد تثنیہ جمع. مزید مثالیں دیکھیے گا دوسرے اصول کے ساتھ. دوسرا اصول تھا کہ مذکر مؤنث میں یکساں موصوف اور صفت کی جنس ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے موصوف ہوگا وہی موصوف ہوگا. الہ واحد، دونوں مذکر. کتاب مبین، لوح، لوح محفوظ، رسول کریم، رجل مومن. اب اس میں آپ تینوں شرطیں دیکھیں. اصول اول تھا کہ دونوں معرفہ نکرہ میں ہے، تو سب کے سب موصوف نکرہ ہے، صفت میں نکرہ. کتاب نکرہ ہے، مبین نکرہ ہے، لوح نکرہ ہے، محفوظ بھی نکرہ ہے، رسول نکرہ ہے، کریم بھی نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، مومن بھی نکرہ ہے. تو یہ پہلی ہوگی. دوسری مذکر مؤنث میں الہ مذکر، واحد مذکر، واحدۃ نہیں ہے. کتاب مذکر، مبین مذکر ہے، مبینۃ نہیں ہے. لوح مذکر ہے، محفوظ ہے، محفوظۃ نہیں ہے. رسول مذکر ہے، کریم آیا، کریمۃ نہیں آیا. رجل مذکر ہے، مومن آیا، مومنۃ نہیں آیا. تو مذکر ہونے میں بھی تام ہے. اور دوسرا واحد میں، یہ سب موصوف شروع میں الہ، کتاب، لوح، رسول، رجل واحد ہے. تو واحد مبین محفوظ کریم مومن، یہ سارے کے سارے واحد آئے ہیں. واحدان مبینان محفوظان یا کریمون مومنون نہیں آئے. اب اس کے بعد دوسری مؤنث میں جیسے امت واحدہ، دیکھیں ادھر تھا الہ واحد مذکر دونوں، امت واحدۃ دونوں مؤنث ہے. عشرۃ کاملۃ، عشرۃ المؤنث، کاملۃ المؤنث. شجرۃ مؤنث، مبارکۃ المؤنث. جنت عالیہ، امرۃ مومنہ. تو تین اصول. پہلا کیا تھا کہ معرفہ نکرہ کامن پراپر ناؤن میں ایک طرح. دوسرا، اب یہ سارے کامن ناؤن ہیں ایک طرح کے. دوسرا مذکر اور مؤنث میں سارے کے سارے مؤنث ہیں، صرف بھی مؤنث ہے. تیسری چیز تھی کہ واحد تثنیہ جمع، تو ساروں میں یہ موصوف واحد ہے، لہذا صرف بھی واحد ہے. اب آ جاتے ہیں تیسرے اصول کی طرف. تیسرا اصول تھا کہ واحد تثنیہ جمع میں یکسانیت ہوگی. موصوف اور صفت کا عدد ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے. اب دیکھیے گا مثالیں. الہینی تثنیہ ہے، دو الہ. اس نئے نے معبود، دو. یہ اس کی صفت بن رہا ہے، تو یہ بھی تثنیہ ہے. غلامین یتیمین، دو لڑکے، ان کی صفت کا یتیمین کہ وہ دونوں یتیم ہیں، تثنیہ. حولین کاملین، شہرین متتابعین، زوجین اثنین. اب موصوف صفت میں دیکھیں دونوں تثنیہ ہیں، موصوف بھی صفت بھی، اور دونوں نکرہ ہیں. وہ معرفہ نکرہ پہلی شرط جو ہے، پہلا اصول سب میں، اور صفتیں بھی نکرہ ہیں. اور دوسری چیز تھی مذکر مؤنث میں الہین، غلامین، حولین، شاہرین، زوجین. یہ سب مذکر ہے، صرف بھی مذکر آئی ہے. اب آگے آ جائے دونوں تثنیہ اور مؤنث. امراتین تزودان، عینان نضاحتان، عینان تجریان، جنتان مدہامتان، فئتین التقطا. اچھا، یہ آگے فعل کے ساتھ ان کی صفت آگے. اب دونوں مؤنث، دو چیزیں پوری ہو گئی، عدد
میں، تسنیہ میں اور مؤنث ہونے کے ساتھ. امراتین، عینان، عینان، جنتان، فئتین. اب یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ عینان میں تسنیہ کی علامت تو نظر نہیں آ رہی، تو یہ کیسے مؤنث ہوا؟ آگے نزہتان اس کی مؤنث صفت لائے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسانی جسم کے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہیں، ان میں علامت مؤنث نہیں پائی جاتی، لیکن وہ مؤنث ہے. دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں. اسی طریقے سے اور وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ اکثر مؤنث ہے. اور جو انسانی جسم کے اعضاء پارٹس وہ سنگل ہیں وہ مذکر ہے. تو جہاں دو کا عدد آئے گا انسانی پارٹس میں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں. تو عین آنے دو ہیں، لہذا یہ مؤنث شمار ہوگا. دونوں جمع کی مثالیں کہا نا، واحد تسنیہ جمع کی مثال. تب جمع السابقون الاولون الصالحون المکذبون عباد مکرمون قوم مسرفون ولدان مخلدون. اب یہاں غور کیجیے گا تھوڑا سا. السابقون الاولون یہ تو کلیئر ہے، الضالون المکذبون دونوں جمع ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی واؤ ہے، یہاں پر بھی واؤ ہے، یہاں پر بھی، تو یہاں جمع ہے. عباد مکرمون، ایک میں واؤ نہیں ہے، دوسرے میں ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، ہمیں جمع کا ہونا ضروری تھا. تو عباد یہ عبد کی جمع ہے، بندے اس کے پلورل ہے، یہ عباد مکرمون. تو جمع کی شکلیں بدل سکتی ہیں، ہمیں لفظ صرف جمع چاہیے. اس طرح قوم مصرفون، قوم تو دیکھنے میں ایک سنگل لفظ ہے، نہ تسنیہ کی اس میں نہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، تو کیسے اس کو جمع مان لیں؟ اگرچہ یہ لفظ ظاہری شکل میں یہ سنگل ہے، مفہوم اور معنی کے اعتبار سے یہ پلورل ہے. قوم ایک لفظ کو کہہ ہی نہیں سکتے، وہ افراد کے ایک مجموعے کا نام ہے. تو اس لیے قومن یہ جمع ہے، مصرفون اسی لیے اس کی آگے صرف فضول خرچی یہ جمع لائے ہیں. ولدان پلورل ہے، جمع مخلدون جمع لائے، لیکن مذکر کے ساتھ، دونوں جمع مذکر ہے. تو تین اصول ہوئے نا، معرفہ نکرہ، نمبر دو مذکر مؤنث، نمبر تین واحد تثنیہ جمع. تو اصول کو ذہن میں رکھیے گا. پہلی ہے معرفہ نکرہ ہونے میں، یعنی تعریف و تنکیر میں. نمبر دو تذکیر و تانیث میں، تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونے میں. تیسرا واحد تثنیہ جمع، یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل ہونے میں یکساں ہوں گے. المحصنات المومنات النساء الصالحات الحسنات الجاریات الکلمات الطیبات آیات بینات. دیکھیں موصوف بھی مؤنث اور صرف بھی مؤنث، موصوف بھی جمع، صرف بھی جمع. اب یہاں سے آیات شروع ہو جاتی ہیں. اچھا نہیں، آج ہم نے تین اصول پڑھے ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اگلی دفعہ مذکر، کیونکہ آگے جو مثالیں رہی ہیں مضاف اور موصوف صفت کی بالکل مشترکہ آ رہی ہیں، تو اضافت کے قواعد کو بھی ایک دفعہ ترتازہ کرتے ہوئے اور موصوف صفت کے بھی تینوں اصول معرفہ نکرہ، تذکیر و تانی یعنی مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، ان چیزوں میں یکساں ہونے کے لیے ہم دوبارہ ایک دفعہ کر کے پھر آکے آیات میں ان کا کریں. تو گویا کہ ٹوٹل 7 چیزیں بن گئی: معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع. ان 7 چیزوں میں موصوف صفت کو ایک ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ان 7 میں سے دونوں ایک ہوں گے، یا دونوں مذکر ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے. اسی طرح یا تو دونوں مذکر ہوں گے، یا دونوں مؤنث ہوں گے، یا دونوں واحد ہوں گے، یا دونوں تثنیہ ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ آگے آیات میں اجرا کے ساتھ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب